आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। नून लीग का मिशन अवाम जारी है। मियां नवाज शरीफ मंजिलें दर मंजिलें तय करते हुए जेलों के बाद गुजरात और अब गुजरावाला पहुंच चुके हैं। खिताबात का सिलसिला जारी है। मियां साहब का मूड वक्त गुजरने के साथ साथ अब जारहाना होता चला जा रहा है। अपने खिताब में उन्होंने शिकवा किया है कि पहले सदर, उसके बाद मुशर्रफ और अब अदलिया ने बाहर निकाला। 5 लोगों ने रुसवा करके निकाल दिया। क्या ये अवाम के वोट की तौहीन नहीं? अवाम से अहद व पैमा किए जा रहे हैं। अवाम मियां नवाज शरीफ का जौक दर जौक जगह जगह इस्तकबाल कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस सफ़र का अंजाम क्या होगा, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त कहेगा। अपोजिशन इस पूरे मामले को महज एक फ़्लॉप शो, एक फ़्लॉप रैली करार दे रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन का काम दुनिया भर में हुकूमतों को और हुकूमती ज़ोमा को तनकीद का निशाना बनाना होता है। इसे एक फ़ेल में तो वो हक़ बजानिब है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ख़ुद एक अहम तरीन शख्सियत चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने ख़तरे की बू शायद सूंघ ली है। चौधरी निसार अली ख़ान साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये क्लियर किया है कि उनका इस रैली में ना होना उनके कमर दर्द के सबब नहीं है, और ग़ालिबन इससे शायद ये एक इंडिया में मिलता है कि वो हुकूमत से या नवाज शरीफ साहब से अभी तक नाला हैं, खफा हैं। किस वजह से इसका फ़ैसला शायद चौधरी निसार अली ख़ान साहब कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 90% सीनियर क़यादत इस रैली में मौजूद नहीं है, लेकिन महज उनके ना होने को वजह बनाया जा रहा है और इसके ऊपर स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। उन्होंने मीडिया ग्रुप से भी उनको एहतियात बरतने का मशवरा दिया। साथ साथ उन्होंने एक अहम तरीन बात जो की है वो ये कहा है कि कुछ लोग शायद हुकूमत को गलत एडवाइसेस दे रहे हैं। मैं एक्यूरेट उनके अल्फाज कोट नहीं कर रहा, मैं मफहूम उसका बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने और हुकूमती ज़ोमा को उन्होंने कहा है कि एहतियात बरतें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अंजाम को याद रखें, जहाँ उन्हें भी एक इंतहा की तरफ धकेला गया था, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अब हम में नहीं रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। क्या मामला है, क्या निसार अली ख़ान साहब को किस ख़तरे की बू आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन और एक अफसोसनाक तरीन वाक़या जो इससे अब से कुछ देर पहले लाला मूसा में गुजरात के करीब पेश आया, जिसमें एलीट फोर्स की गाड़ी की टक्कर से एक 12 साला बच्चा जाँ बहक हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो मासूम बच्चा नवाज शरीफ साहब की जो कारवां था उसको देखने के लिए वहाँ पे मौजूद था। इस दौरान गाड़ी की टक्कर से उस बच्चे की हलाकत हुई, और इससे भी ज़्यादा सानेहा ये हुआ कि उस बच्चे की मौत की खबर सुनकर उसकी माँ तो ऑब्वियसली हालत सदमा में है ही, उस बच्चे के बाप को दिल का दौरा पड़ गया है। नून लीग की क़यादत ने बशमूल नवाज शरीफ साहब ने इस एक मामले पर इंतहाई रंज व गम का इजहार करते हुए इस एक मामले को, इस एक बच्चे के नुकसान को, इसकी जानी नुकसान को अपनी ज़ाती नुकसान से तशबीह दी है। इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि नून लीग की अगली मंजिल क्या है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करा दूं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा हुमैरा अलवानी साहिबा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले फैयाज़ुल हसन चौहान साहब। नून लीग से बहुत सारे लोग इस वक्त रैली में ही शरीक हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि हुकूमती पैनल हुकूमत की तरफ से भी किसी से अपनी गुफ्तगू कर सकें, उनसे बात कर सकें। यहाँ मेरे साथ मोहतरमा हुमैरा अलवानी साहबा मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले ये आपसे पूछूंगा कि नून लीग का ये जो शो है, अपोजिशन ने इसे फ़्लॉप शो, फ़्लॉप ड्रामा और वॉटेवर करार दिया है। आप भी अपोजिशन में रहने का हक़ अदा करते हुए यही कहेंगी, आपको लगता है वाकई कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत अब भी पहले जैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नवाज़ शरीफ रैली तो निकाल रहे हैं जिसे आज हमारे बिलावल साहब ने फेवरल रैली का नाम दिया है। पता नहीं ये दुख की रैली है कि खुशी की रैली है, लेकिन उनके चेहरे पे तो सदमात के बड़े निशानात हैं। बल्कि कहीं कहीं तो आपने नोट किया होगा उनकी आवाज़ भी भर आती है और आँखों में आंसू भी आ जाते हैं। मतलब मुश्किलें आती हैं, भुट्टो साहब पे भी आई, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे भी आई और हमारे लीडर आसिफ अली ज़रदारी साहब पे भी आई। लेकिन ऐसे रूहान से और इतने सदमे में और इतनी परेशानी में और इतना दुख वो नहीं दिखा मुझे कभी भी हमारे लीडरान के चेहरे पे। हमेशा वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने तमाम अदालती प्रोसेस को, इवन फांसी भी हंसते हंसते लग गए गले। और बीबी साहिबा के ऊपर भी एक साथ 25-25 केसेस होते थे, एक अदालत से दूसरी अदालत और एक जेल से दूसरी जेल, वो बच्चों समेत होती थी। बिलावल, आसफा और बख्तावर उनके हाथों में होते थे और वो आसिफ साहब से मिलने जाती थी, कभी लांडी जेल, कभी अडियाला जेल, लेकिन कभी भी इतना दुख, इतना सदमा उनके चेहरे पे नहीं होता था जितना अब आज। और कल आपने देखा होगा कि जो
نواز شریف کے چہرے پہ تھا، اور وہ کون ہے 5 لوگ جنہوں نے یہ دیکھنے کے لیے اپوزیشن کی نگاہ چاہیے ٹو بی ویری آنیسٹ. فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس چلتے ہیں. فیاض صاحب، سر محترمہ حمیرہ الوانی صاحبہ کی نگاہوں نے جو کچھ دیکھا نواز شریف صاحب کے چہرے پہ، آپ کو بھی وہی سب کچھ نظر آتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، یا واقعی آپ کو ان کے اعتماد میں اضافہ نظر آیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین کے نواز شریف صاحب تخت و طاؤس سے اتر کے جب پنجاب ہاؤس پہنچے تھے تو ان کا انداز بیاں عارفانہ تھا. جب اس پنجاب ہاؤس سے نکل کر یہ گجرانوالہ پہنچے ہیں تو اب انداز بیاں ہو گیا جارحانہ. کل جب یہ گجرانوالہ سے لاہور پہنچیں گے تو ان کا انداز بیاں ہو جائے گا جاہلانہ. کیوں کہ اس وقت توہین عدالت ریلی جو ہے نا، جو آج سے 2 دن پہلے پنجاب ہاؤس سے چلی تھی، تو حالات یہ تھے کہ وہاں پر ٹوٹل آپ کو 950 جو ہے وہ گاڑیاں تھیں، جن میں 5 بندے بھی ہوں تو یہ 4600 افراد بنتے ہیں. بڑی مشکل سے کمیٹی چوک میں 4-5 ہزار بندے کر کے انہوں نے اپنی عزت بچائی تھی. اس کے بعد جب کل ان کی ریلی نکلی تو ایسے لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے پٹرول پی لیا اور وہ 140 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگے جا رہے تھے. اور ہمیں مریم نواز کا وہ ٹویٹ یاد آ رہا تھا کہ روک سکو تو روک لو، اور یقین جانے کہ اگر انہیں نہ روکا جاتا تو شاید واگا بارڈر بھی کراس کر جاتے. لیکن آج وہ تو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا جس کی وجہ سے قافلے کی رفتار بڑھانی پڑی. سنیں، آج نور العارفین جو سب سے دردناک واقعہ ہوا لالا موسیٰ میں، ان کے سکواڈ میں، مجھے ابھی آپ کے پروگرام سے 10 منٹ پہلے وہاں کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے ساری رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی گاڑی، یہ نااہل وزیر اعظم یا نااہل شریف کی جو گاڑی کی بالکل پچھلی BMW تھی نا، اس گاڑی نے اس 12 سالہ بچے کو انتہائی دردناک طریقے سے رون ڈالا. پہلے اس کے پاؤں نیچے آئے، لوگوں نے آوازیں لگائیں کہ گاڑی روکو، لیکن انہوں نے اس کے بعد اس بے دردی کے ساتھ اس کے سر کو بھی کچل دیا. لیکن چلو حادثہ ہو گیا، لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. چلو وہاں پہ رکا جاتا، نااہل شریف صاحب وہاں پہ اس کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے، اس کے گھر میں جاتے یا وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی کنڈولنس کرتے. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ تقریر کے درمیان گجرانوالہ میں آپ رو رہے ہیں اپنے اوپر کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں عدالت سے گلہ کرتے ہوئے کہ میرا قصور کیا تھا. جس عدالت نے پورے 10 مہینے ان کو موقع دیا، JIT بنی، ایک آپ کی بینچ بنا، دوسرا بینچ بنا، تیسرا بینچ بنا، ان کو یہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، اور گلہ اس طرح کرتے ہیں جیسے بالکل ایک 11 بچوں کی ماں اپنی سہیلی سے گلہ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے آج تک اپنے شوہر کا سچا پیار نہیں ملا. بالکل ایسے ہی یہ پچھلے نواز لیگ سے اس وقت کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ یہ مجھے بتائیں کیونکہ الزامات کی فہرست جو ہے وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. میرا قصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اچھا نہیں سر، آپ کی الزامات کی فہرست جو ہے وہ ذرا طویل ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ نون لیگ سے بھی کسی کو بات کروں اور ذرا پوچھوں کہ کتنی صداقت ہے آپ کے ان الزامات میں. اچھا محترمہ حمیرہ الوانی صاحبہ، یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس بچے کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے اپنی تقریر میں. ایک تذکرہ بھی کر دیتے تو شاید پاکستان کی عوام نواز شریف صاحب کی طرف سے سر بیان آیا تو ہے، انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے اس بچے کے ساتھ. کہاں پہ کی ہے؟ ابھی ٹکر چل رہا تھا سر. ابھی ٹکر چل رہا تھا. تقریر آپ نے پوری نہیں سنی؟ پوری تقریر آپ نے سنی. اس وقت پورا لالا موسیٰ بند ہے، پورا لالا موسیٰ اس وقت بند ہے. لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دکانیں بند ہیں کہ اتنی بے دردی اور اتنی بے حسی کے ساتھ ایک بچے کو شہید کر کے وہاں رکنا گوارا نہیں کیا. یہ وہ نااہل شریف ہے کیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہرحال یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور میں صرف ایک شہید کا ورڈ دے کر کے اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میم حمیرہ الوانی صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا، اسی طرح کا ایک واقعہ کراچی میں اس وقت پیش آیا تھا جب بلاول بھٹو کے لیے یہاں پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے. وہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایک بچے کی جان چلی گئی تھی. اس کا باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، اسپتال جانے کے لیے بھیک مانگتا رہا اور اس کو بھی اسپتال پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ کس قسم کا انداز حکمرانی ہے؟ نون لیگ تو جیسے ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم ان سے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کریں گے. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ نے صوبے میں کون سا 4 چاند لگا دیے ہیں اور آپ نے کون سا انداز حکمرانی ایسا عارفانہ یا عاجلانہ اپنایا ہے کہ جس کے اوپر لوگ پیپلز پارٹی کو سر آنکھوں میں بٹھائیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو اس معصوم بچے کا جس کا تعلق لالا موسیٰ سے تھا اس کے لیے بہت زیادہ تعزیت میری طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ ایک دکھ کا واقعہ ہے اور اس کے مذمت بالکل کرنی چاہیے کیونکہ وہ پروٹوکول کی گاڑیاں اتنی تیزی سے گزری ہیں
کہ وہ پتہ چلا کہ وہ جو پولیس موبائل تھی اس کا ایک ٹائر پہلے بچے کے پیٹ کے اوپر سے چلا ہے، پھر دوسرا ٹائر بھی اس بچے کے پیٹ سے چلا اور وہیں پھر اسپاٹ پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہت دکھ کی بات ہے. دیکھیں جی VVIP پروٹوکول کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر ہیں یا وجوہات ہوں گی، لیکن اس میں اتنی تیزی اور رفتاری دکھانا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں بھاگ کے پہنچنا اور کیوں اتنا میڈم تیزی آپ کی سے پہنچنا. تعزیت بھی ہم نے شریک کی پروگرام میں، لیکن اب اس واقعے کی طرف آئیے کائنڈلی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. بلاول بھٹو صاحب کے لیے جب وہ انتظامات کی جا رہے تھے، کا مقصد یہ کہ آج کیونکہ ہم اس ریلی پہ فوکس ہیں تو یہ اتنی تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے کہ 140 کی سپیڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں. آخر کیا مسئلہ ہے، کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ بھی تو عوام کو پتا ہونا چاہیے نا. ہمیں ہونا، میڈم کیا یہ وہی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب قائد سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا بلٹ پروف بم پروف محل لاہور میں اور کراچی میں تحفظ کا احساس فراہم نہیں کر سکتا؟ جب آصف علی زرداری صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آ کے مجھے اور آپ کو بہلا کر ایک بیان دے کر اور چلے جاتے ہیں، تو یہ ایسی سیکیورٹی تھریٹ نواز شریف صاحب کو بھی، وہ تو ابھی وزیر اعظم کے عہدے سے اترے ہیں، ان کو تو میرے خیال ہے جتنے سیکیورٹی تھریٹ ہوں گے وہ تو قابل تصور بات ہے. لیکن ایک آدمی جو اقتدار سے کافی عرصے پہلے محروم ہو چکا، اس کو کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ کیوں عوام کو اپنا جلوہ نہیں دکھاتا؟ نواز شریف صاحب کو ہیں، ان کا بہت اچھا کوئی اندازہ چودھری نثار کو ہے، جو کہ بارہا انتباہ کیے جا رہے ہیں کہ جی ان کو موٹر وے سے جانا چاہیے تھا، ان کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، اور کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر ملال رہ جائے گا. تو یہ ضرور ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہیں کیا پتا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے ہیں. اور اگر واقعی سیکیورٹی تھریٹن ہے تو یہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کے سیکیورٹی تھریٹن ہے اور کیا ان کو بتایا کیا ہے. کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی ان کی شہادت سے پہلے کافی سیکیورٹی الرٹ آئے تھے، لیکن وہ ہم سے شیئر کرتی تھی، وہ پارٹی کو پتا ہوتی تھی، وہ میڈیا کو پتا ہوتی تھی، اور ہم کو پتا تھا. اس کے باوجود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر ریلی، ہر احتجاج اور ہر جلسے میں گئی تھیں، اور پھر اسی جلسے میں پنڈی والے فیاض الحسن چوہان صاحب تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے سیاسی کزن طاہر القادری صاحب ظہور پذیر ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دھرنا فرمانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. یہ جو سالانہ دھرنے کی رسم انہوں نے ڈالی ہے، پاکستان آ کر کے دھرنے کی صورت اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور حکومت کو للکارتے ہیں، اس کے بعد قصاص کا لطیفہ سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر عین غین ہو جاتے ہیں. آپ اس بارے میں کوئی رائے زنی کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھو نور العارفین، آپ مجھے یہ بتاؤ وہ بیچارے اور کیا کریں؟ پچھلے 2.5 سال سے وہ کھجل ہو کے اس پاکستان سر اس کے اوپر نہیں سر اب آپ نے ایک سوال پوچھا تو اس کو جواب تو دے دوں. سر آپ نے ایک سوال پوچھا تو میں بتاتا ہوں. آپ نے سوال پوچھا تو مجھے جواب دینے دو نا. سر میں آپ کو جواب دینے کا پورا موقع دوں گا. فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کیا کریں، میں اس کا جواب دے دوں، پھر آپ اپنی بات کیجئے گا. اس کے جواب سن لیا کرو نا. سر میں جواب دے دوں پھر آپ جواب دے دیجئے. ٹوکا کرو پھر ڈیکورم خراب ہوتا ہے. اچھا چلیں آپ سن لیں نا، آپ سن لیں پہلے یہ سن لیں، اگلا سوال جو ہے نا 1.5 منٹ بات کر لیجئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ طاہر القادری اور ان کی پارٹی کیا کرے؟ انہوں نے ایک عدالت کا در کھٹکا لیا ہے. انہوں نے ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، سیشن کا، JIT کا، قانون کے اداروں کا، پولیس کا، انتظامیہ کا، فوج کا دھرنے دے دیے، رونا پیٹا کر لیا. ان کو انصاف اگر نہیں مل رہا تو اور بیچارے کیا کریں؟ باقر نجف کی رپورٹ جو ہے وہ JIT رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ککڑی کی طرح یہ بیٹھ گئے ہیں جنا انڈے دینے کے لیے، جنا آپ کے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت، وہ اس کو جو ہے وہ پبلش کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ بیچارے اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن بات ایک بڑی کلیئر ہے، ظلم پھر زتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور خون جو ہے اپنے قاتل کے مسکن کا سراغ خود بتاتا ہے. خون اپنے قاتل کے گھر کا پتہ خود لے کے جاتا ہے جہاں وہ جلاد کو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. سر اگر آپ بات کمپلیٹ کر چکے تو میں کچھ کہوں؟ جی فرمائیے. سر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میرے سوال کے جواب میں کہ طاہر القادری صاحب کیا کریں. اس کا سیدھا سا جواب یہ کہ سب سے پہلے وہ اپنی کینیڈین نیشنلٹی کو ترک کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ پاکستان کی سرزمین پہ آ کے وہ سردی، وہ گرمی، وہ خزاں اور وہ بہار جھیلیں جو یہاں پاکستان کا ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جس کے حقوق کی بحالی کے نام پر وہ سڑکوں پہ سالانہ دھرنا فرماتے ہیں وہ کریں. سر پہلے میری بات تو کمپلیٹ ہونے دینا، اب آپ ڈیکورم کی بات کر رہے تھے. سن لیں. دوسری چیز، تیسری چیز یہ، آپ مجھے ایک بات بتائیے، اسی سسٹم میں رہ کر کے اگر عمران خان صاحب کو بقول آپ کے
مختلف شوز میں آپ سے میری گفتگو ہوئی ہے, تحریک انصاف والوں سے گفتگو ہوئی ہے, آپ لوگوں کو انصاف ملا نا؟ نواز شریف صاحب کو کرسی بدر کیا گیا نا, آپ کو بھی تو اسی ملک میں انصاف ملا. اگر آپ بھی سارے کینیڈین نیشنلٹی لے کر کے چلے جاتے مذہب کی ترویج کے نام کا لطیفہ چھوڑ کے, تو آپ کو یہاں کچھ ملنا تھا. 18 لاشیں وہ جو تھی ماڈل ٹاؤن میں گری تھیں, ان کو انصاف ملنا چاہیے, لیکن ان کو انصاف لینے کے لیے یہاں کوئی موجود ہوگا؟ ان کے انصاف کا لینے والا, ان کا نجات دہندہ تو کینیڈا میں مزے کر رہا ہے سر. نواز شریف کا احتساب اگر آپ کو کرنا ہے تو کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن نواز شریف پہ اعتراض کرنے کے لیے میں عمران خان کو تو برداشت کروں گا, طاہر القادری کو نہیں. وہ ایک آدمی جو سوائل کو اپناتا ہی نہیں ہے, آپ اس کی بیٹھ کر کے وکالت کر رہے ہیں سر, خدا کا خوف بھی ہوتا ہے. سن لینا نور العارفین, اب آپ اینکر ہو یا آپ پارٹیسپینٹ ہو, مہربانی کر کے اب سن لو نا. اب سنیں, آپ مجھے یہ بتائیں, کیا اگر کوئی بندہ کینیڈین ہے پاکستانی یا امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے پاکستانی, کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے مقتول کے لیے وہ حق مانگے؟ کیا اگر وہ پاکستان کے اندر 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے نہیں رہتا, تو کیا پاکستان کا قانون اور آئین قاتل کو اجازت دیتا ہے کہ اب اس کو چھٹی ہے, اب وہ اس کو قتل کر کے اس کے مقتولین کو, اس کے لواحقین کو, اس کے رشتہ داروں کو وہ دندناتا پھرے؟ جناب والا, آپ کا جو مقدمہ ہے نا, جس انداز سے آپ نے پیش کیا ہے, وہ قانون, اخلاق, ایتھکس, ویلیوز, ٹریڈیشن, انسانیت, ہیومنٹی کسی پہ بھی فٹ نہیں آتا. قصور ان کا ہے. آپ جو کرٹیسائزم کر رہے ہیں, میں پچھلے کئی دنوں سے پیٹ کے اوپر, طاہر القادری صاحب کے اوپر کر رہا ہوں, لیکن آج اگر ان کا نمائندہ نہیں ہے تو میں کوئی ان کا سپوکس مین نہیں ہوں. لیکن یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ جب 14 افراد قتل شہید ہوئے ہیں, تو چاہے وہ 4 دن ادھر رہیں یا 4 سال ادھر رہیں, جو قتل یہاں پہ جس نے قاتل نے کیے ہیں, جو قاتل اعلیٰ اور قاتل اعظم ہے, اس کو کم از کم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سزا تو ملنی چاہیے. اور ان کے پیچھے جتنی قیادت ہے طاہر القادری صاحب کی, وہ ساری سر آپ کا نقطہ کنوے ہو گیا, لیکن یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اپنی گفتگو کو ہمیں یہاں روکنا پڑے. پروگرام کے اگلے حصے میں جب آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد نون لیگ کے کسی اسپوکس مین کو لے کر اور ان کی پارٹی کا موقف بھی حاصل کریں. ناظرین, یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا محمد افضل صاحب, تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے, خوش قسمتی سے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اس ریلی کے, اس کارواں کے بارے میں, اس ایک سانحے کے بارے میں کہ جو آج وقوع پذیر ہوا لالا موسیٰ میں, جس ایک 12 سالہ بچے کی جہاں بحق ہوا, وہ اس کی شہادت کے اوپر بات ہو رہی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, حمیرہ الوانی صاحبہ بھی موجود ہیں. اس ریلی سے کیا حاصل ہوگا, اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا, یا اب آپ اپنی گفتگو میں اس پر روشنی ڈالیں گے. لیکن سب سے پہلے سر, بنیادی سوال جو فیاض صاحب نے بھی کیا, جو میں بھی جاننا چاہتا ہوں, جو محترمہ کا بھی ہے حمیرہ الوانی صاحبہ کا, کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اس تقریر میں اس سانحے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ جی انہوں نے, ابھی میں نے خود سنا کہ انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا, یہاں تک کہا کہ ہم ان کا زندگی بھر ساتھ دیں گے, ہمیں بڑا افسوس ہے یہ ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے, اس کے لیے انہوں نے بالکل بات کی, پوری ریلی کے اندر پورے عوام کے سامنے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے, اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ جسٹیفائڈ تھا, یا یہ بالکل ایک حادثہ ہے, اور حادثہ ایلیٹ فورس کی پولیس کی وین سے ہوا, ان کی گاڑی سے ہوا. اور ایلیٹ فورس میں ہمارے پولیس کے بیسٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں, یہ ایمرجنسیز میں گاڑیاں بھگاتے ہیں. تو لیکن حادثہ ہے, اب ہو گیا ہے, اس میں کسی کی بری انٹینشن نہیں ہے. جب یہ جی ٹی روڈ عام حالات میں کھلی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہر روز حادثے ہوتے ہیں, لیکن میں نے پہلے کہا کہ اس حادثے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. یہ ایک دکھ کی بات ہے, ایک افسوس کی بات ہے, اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اس پہ اپنا دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور میاں صاحب نے بھی کیا ہے. اچھا سر, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن نے حسب توقع, خاص طور پہ تحریک انصاف نے بھی نواز شریف صاحب کی اس ریلی کو پریشانی کا نتیجہ اور ایک فلاپ شو قرار دیا ہے. آپ کے خیال میں اس ریلی سے, اس کاروان کو نکال کر حکمراں جماعت کیا حاصل کرنا چاہ رہی سر؟ جو ریلی ہوئی ہے, یا آپ اس کو ریلی کہیں, یا میاں صاحب جب لاہور جا رہے ہیں اور ان کا جو والہانہ استقبال ہوا ہے,
یقیناً ہمارے مخالفین کو, سیاسی مخالفین کو اچھا نہیں لگے گا, اور ان سے اگر آپ رائے لیں گے تو نیگیٹو رائے آئے گی, اگر ہمارے سے رائے لیں گے تو بڑی پازیٹیو رائے آئے گی. یہ ایک سیاست کا طریقہ کار ہے, اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. سر چودھری نثار کی طرف آ جاتے ہیں, پھر رانا صاحب یہ مجھے بتائیے گا, چودھری نثار صاحب کی طرف سے جو بیان آیا, رانا صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے سر, چودھری نثار صاحب نے جو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور نون لیگ کے زوما کو, آپ کے خیال میں انہوں نے جو بھٹو صاحب سے کمپیریزن کیا ہے, اس میں مطلب اس سے کچھ پریشانی لاحق ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایک بڑی جماعت ہے, اس میں بہت سارے لیڈرز ہیں اور ان کی رائے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. کچھ لوگوں کو میاں صاحب کے جو خطرات ہیں سیکیورٹی کے, اس کا زیادہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں. کچھ لوگ سیاسی جو ہے عوام کی موبلائزیشن جو ہے اس کے اوپر اس کو اہمیت دے رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک بڑی جماعت ہے, اس میں مختلف آراء ہیں, لیکن یہ آراء جو ہیں کوئی ڈگار جس کی توقع ہماری اپوزیشن کو تھی کہ ان کے ایم این اے چلے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. آج پاکستان, میں کہا کرتا تھا اپنے کئی ٹاک شوز میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے یا ہمارے حق میں آئے, ایک بہت بڑا نواز شریف باہر نکلے گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو لاہور نہیں وہ پہنچے, ایک بہت بڑا نواز شریف ہے جو ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن جس میں کمزوریاں تھیں ان کو دیکھے گا, پارٹی کو پیچھے سے بیٹھ کے چلائے گا, اور پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کی جو والہانہ ان کے لیے پیار اور محبت ہے وہ آپ کو پارٹی کی مضبوطی میں نظر آئے گا. رائٹ سر. اچھا محترمہ حمیرہ الوانی صاحبہ, یہاں میرے سامنے موجود ہے یہ خبر جو بتا رہی ہے, بلاول صاحب فرماتے ہیں نواز شریف کے قافلے میں بچے کی ہلاکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں بلاول بھٹو. اس بچے کی ہلاکت کی مذمت کی سر تسلیم خم, نو ڈاؤٹ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ذمہ داران کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, دس دیٹ. اس ایک بچے کے بارے میں جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے سوال کیا اور آپ جواب گول کر گئیں, آپ بتائیں گی بلاول بھٹو صاحب کو اس بچے کی یاد کیوں نہیں آئی جس کے والد کو نوکری دینے کا جھانسا بھی دیا گیا, قائم علی شاہ صاحب اس کے پاس گئے, اس کے بعد اس بیچارے کو ملازمت تک نہیں ملی, وہ دھکے کھاتا رہا. تو یہ ہماری سیاست کے سینے میں دل کیوں نہیں ہوتا, اہل سیاست دل کے حامل کیوں نہیں ہوتے؟ بھیا پہلی بات کہ مختصر جواب میں. جی بالکل مختصر یہ ہے کہ ان کی تعزیت پہ خود بلاول صاحب ان کے گھر پہ گئے تھے اور ہماری پارٹی کی ساری لیڈرشپ ان کے گھر پہ گئی تھی. جہاں تک نوکری کا تعلق ہے تو نوکریوں پہ فی الحال بین لگا ہوا ہے, جیسے ہی بین کھلے گا تو ان کا بھی کام پروسیس ہوگا. اس وقت سندھ میں بین کھلے گا تو ان کا کام بھی پروسیس ہوگا. میں اپنے تمام مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نواب اور ان کی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا, نون لیگ کا شاہد خاقان عباسی کا مستقبل کیا ہوگا, اس کا فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہوئے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.